अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबी ग्रामर कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा आज का छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तीन टॉपिक्स होंगे इस लेक्चर में। पहला टॉपिक है हमारा मुअन्नस। मुअन्नस किसे कहते हैं, मुअन्नस बनता कैसे है, मुज़क्कर को मुअन्नस कैसे बनाया जा सकता है। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा इसम ज़मीर और तीसरा टॉपिक होगा हर्फ जर। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये 6th लेक्चर है हमारा। मुअन्नस। मुअन्नस की जो अलामत है अरबी ज़ुबान में वो है गोल ता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोल ता शुरू में भी आया था जहाँ पे हमने इसम की अलामात देखी थी कि इसम की अलामतें क्या क्या होती हैं। वहाँ भी हमने देखा था कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर पे गोल ता आ जाए तो वो इसम होता है। तो अब वो गोल ता कौन सा इसम होता है? ये मुअन्नस होता है। मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द, जब इसे मुअन्नस बनाना हो, हमें ये कहना हो कि मुसलमान औरत, तो इसके आखिर पे हम गोल ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमतुन। ये इसका मतलब बनेगा मुसलमान औरत। ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मुमिनुन, इसको अगर मुअन्नस बनाना हो तो इसके आगे गोल ता लगा देंगे और ये बनेगा मुमिनतुन। और अगर जमीलुन, जमीलतुन। उर्दू में भी हम नाम रखते हैं, मर्द का नाम जमील होता है और औरत का नाम जमीला रखा जाता है। हसी तो इस तरह और भी बहुत से नाम रखे जाते हैं। कबीरुन, बड़ा। कबीरतुन, बड़ी। तालिबुन, तालिब इल्म, लड़का। तालिबतुन, तालिबा। ठीक है। उर्दू में भी इसे तालिबा ही कहा जाता है। मुशरिकुन, मुशरिक मर्द। मुशरिकतुन, मुशरिक औरत। अब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। हादी, ये तालिबा है, ये स्टूडेंट है। तो तालिबा का इसको हम अरबी कैसे बनाएंगे? हमें ये पता है तालिबा कहते हैं स्टूडेंट, ये तालिबा को, स्टूडेंट लड़की को तालिबा कहा जाता है। तो इसको हम अगर ये कहना हो हमें कि ये तालिबा है तो हम कहेंगे हाजा तालिबतुन। ऐसा नहीं है, ये गलत है। हाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हादिही। एक नया इसम इशारा आया है, हादिही। ठीक है। और क्योंकि अब तालिबा मुअन्नस है तो इसके लिए हम खबर जो इस्मुल इशारा है वो भी मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे, हादिही तालिबतुन। ठीक है। हाजा, हादिही, हाजा मुज़क्कर के लिए और हाजिही मुअन्नस के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम मुअन्नस को सही तरह नहीं समझेंगे तो हम वही गलती करेंगे जो हर नया ज़ुबान सीखने वाला बंदा, नई ज़ुबान बोलने वाला बंदा करता है। हमारे यहाँ इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि जो हमें से जो लोग पश्तो बोलते हैं और वो उर्दू बोलने वाले इलाकों में जब जाते हैं और उर्दू सीखते हैं तो अमूमन वो ये गलती करते हैं कि मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बना देते हैं और फिर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं है, बहरहाल लोग ऐसा करते हैं। अगर हम भी अरबी ज़ुबान सीखते हुए ऐसा ये मुअन्नस को सही तरह नहीं समझेंगे तो फिर जब अरब लोग हमारी बातें सुनेंगे तो फिर वो भी हमारा वैसा ही मजाक उड़ाएंगे। तो हमें ये सीखना है कि मुअन्नस को सही तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये वो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है हमारा इसम ज़मीर। ये एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ज़रा देखें। एक छोटी सी कहानी आप समझ लें। अली सुबह सवेरे जागता है। अली बहुत अच्छा लड़का है। अली के अब्बू स्कूल में टीचर हैं। अली क्लास में आया। अली ने किताब खोली। अली ने सबक याद किया। इतने में अली के अब्बू ने अली को आवाज़ दी। अली किताब बंद करके चला गया। अब ये हैं तो ये
3 لائنیں، لیکن یہ ہمارے کانوں پہ اتنی بھاری پڑی ہیں، بار بار علی 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 ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے، ہمارے کانوں کو اچھا نہیں لگ رہا، اور ایسا ہوتا بھی ایسا بولا بھی نہیں جاتا۔ ہم کرتے کیا ہیں، جب بھی ہمیں کسی کوئی چیز لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، تو جس بندے کا ذکر آتا ہے پہلی دفعہ اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ کچھ اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے یہ نیچے پیراگراف میں ہو رہا ہے، علی صبح سویرے جاگتا ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اب علی کی جگہ ہم نے وہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے ابو اسکول میں ٹیچر ہیں، اب علی پھر مائنس ہو گیا ہے، اس کی جگہ ہم نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ کلاس میں آیا، اس نے کتاب کھولی، اس نے آج کا سبق یاد کیا، اتنے میں اس کے ابو نے اس کو آواز دی یا اسے آواز دی، وہ کتاب بند کر کے چلا گیا۔ تو یہ علی کی جگہ ہم نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی کو بار بار ریپیٹ ہونے سے بچانے کے لیے، اس کی یعنی بار بار کی جو ریپیٹیشن ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے کچھ الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں۔ ان الفاظ کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ علی ایک اسم ہے، ایسا ہی ہے نا، علی اسم ہے، تو علی کی جگہ ہم نے کچھ لفظ استعمال کیے ہیں، علی کے متبادل کچھ لفظ استعمال کیے ہیں۔ کون کون سے؟ وہ، اس یا اسے، ٹھیک ہے۔ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ آپ نے مس کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہاں سے بھی اگر آپ نے شروع کیا ہے قرۃ العین تو کوئی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ جو پچھلا ٹاپک تھا وہ ایک بالکل الگ چیز تھی، وہ آپ ریکارڈنگ میں سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بہت ایزی ہے وہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ اس کو جاری رکھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ علی کی جگہ ہم نے 2-3 لفظ استعمال کیے، وہ، اس یا اسے۔ یہ اب کیونکہ یہ اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ الفاظ بھی علی کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں، اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے یہ الفاظ بھی اسم ہی ہوں گے، اور انہیں ہم کہتے ہیں اسم ضمیر۔ ٹھیک ہے جی، کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ کس کس کو بات سمجھ نہیں آئی مجھے بتائیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر، آ گئی۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ یہ عربی میں ضمائر کیسے ہوتے ہیں۔ ہم جب اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی لڑکا بات کر رہا ہے وہ بھی میں ہی بولے گا، اگر کوئی لڑکی بات کر رہی ہے تو وہ بھی میں ہی بولے گی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عربی میں ہم کیسے کہیں گے؟ انا، عربی میں ہم بولیں گے انا۔ یہ لکھنے میں تو انا ہے، نون کے آگے الف بھی ہے، لیکن بولنے میں یہ انا ہے، انا، ٹھیک ہے، الف یہاں پہ نہیں بولا جاتا۔ تو جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، جب وہ اپنے لیے کوئی ضمیر استعمال کرتا ہے تو اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، یا اسے ہم اردو میں متکلم کہتے ہیں، یا عربی میں اسے متکلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، متکلم۔ ہم اگر کسی کی طرف اشارہ کریں یا کسی سے مخاطب ہوں، کسی بندے سے، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، کسی مؤنث کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، جیسے یہ بچہ کر رہا ہے، یہ بچہ ایک مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فیمینن کی طرف، لڑکی کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ بچہ کیا بولے گا؟ تم، انگلش میں بھی یو، اردو میں عربی میں یہ بولے گا انتی، انتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ لڑکی اشارہ کر رہی ہے، لڑکے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مذکر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اردو میں اور انگلش میں تو یہ سیم ہی رہے گا، یو ہی رہے گا، لیکن
अरबी में यह हो जाएगा अंत। मुअन्नस की तरफ इशारा करेंगे या मुअन्नस को मुखातिब करेंगे तो अंती, ये इशारा नहीं है, ये बेसिकली इस्मुल इशारा नहीं है। मैं इशारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। जब हम किसी लड़की से मुखातब होंगे तो हम उसे कहेंगे अंती। जब हम किसी लड़के से मुखातब होंगे तो हम कहेंगे अंता। ठीक है जी। तीन हो गए, तीन जमीर हो गए, अना, अंता और अंती। और ये जो है ना, हम मुखातिब जब किसी से होते हैं, ये वाली जो टाइप है ज़माइर की, ये है इसे मुखातिब कहा जाता है, सेकंड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हो, किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम जब किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करेंगे तो उर्दू में कहते हैं वो। जैसे अली के बारे में हम बात कर रहे थे ना पिछले पैराग्राफ में, तो हमने अली के बारे में जब ज़मीर इस्तेमाल किया था तो वो हमने कहा था वो तीसरा बंदा था, वो मैं नहीं था। वो आप में से, जो आप सारे मेरे मुखातिब हैं, आप में से भी कोई नहीं था, वो एक तीसरा बंदा था। उसके लिए हमने वो का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ऐसे ही है ना। तो अरबी में हम कहेंगे हुआ। हुआ। ठीक है जी। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है। और इसे मैंने तीसरा शख्स लिखा है उर्दू में। वैसे ग्रामर में इसे कहा जाता है गायब। अरबी में भी इसे गायब ही कहा जाता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इसे तीसरा शख्स कहा जाए, इसे गायब ना कहा जाए। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो गायब हो। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें वो तीसरे आदमी के बारे में बात की जा रही है, वो गायब नहीं है, वो उनके सामने है। हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हमारे साथ कोई बंदा बैठा हो, हम उसके बारे में जब बात कर रहे हों, तो वो गायब नहीं है। ठीक है। वो मौजूद बेशक हो, बेशक वो गायब हो, लेकिन वो तीसरा शख्स हो जिसके बारे में बात की जा रही हो, या वो तीसरी चीज हो जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो ये थर्ड पर्सन होता है। आगे देखते हैं जी। अच्छा, इस पिछली तस्वीर में ना हम एक मुजक्कर के बारे में बात कर रहे थे, तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे थे, वो मुजक्कर था। अब अगर हम किसी तीसरी चीज के बारे में या किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो मुअन्नस है, तो इंग्लिश में उसे शी कहते हैं, उर्दू में वही है। ही और शी उर्दू में वो ही है। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ही होता है मुजक्कर के लिए, शी होता है फेमिनिन के लिए। अरबी में मुजक्कर के लिए हुआ होता है और मुअन्नस के लिए हिया। मुअन्नस के लिए क्या होता है? हिया। ठीक है। यहां तक बात सबको समझ में आई है या नहीं आई, बताएं जी। सबको समझ आ गई है? ठीक है जी, आगे चलते हैं अब। ये इसको अगर मैं समराइज करूं, तो ये तीन किस्म के इसम ज़मीर हैं। एक फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम है, एक सेकंड पर्सन मुखातिब है, और एक थर्ड पर्सन, ये तीसरा शख्स है। फर्स्ट पर्सन में अना है। ठीक है, अना आता है। सेकंड पर्सन में हुआ, सॉरी, सेकंड पर्सन में अंता या अंती। और थर्ड पर्सन में हुआ या हिया। कितने ज़मीर हम पढ़ चुके हैं आज? पांच। ये पांच ज़माइर हमने आज पढ़े हैं, और उम्मीद है कि ये मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए। ये दूसरा टॉपिक था हमारा। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने शुरू में पढ़ा था कि जब किसी लफ्ज के आखिर पे पेश आए तो उसे क्या कहा जाता है? कौन बता सकता है? कौन बताएगा जी? जब किसी लफ्ज के आखिर पे पेश आए उसे क्या कहते हैं? उसे मरफू कहा जाता है। मरफू। जी, बिल्कुल ठीक, मरफू।
جب کسی لفظ کے آخر پہ پیش آئے تو اسے مرفوع کہا جاتا ہے، اور جب کسی لفظ کے آخر پہ زبر آئے تو منصوب، منصوب، اور جب کسی لفظ کے آخر پہ زیر آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ زیر آئے تو اسے کیا مجرور، کہیں گے؟ مجرور، جو آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے مجرور۔ تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی اسم ہمارے سامنے لکھا ہو اور اسے زبر یا زیر لگانے کی اس کے آخر پہ کوئی وجہ نہ ہو، نارملی کوئی بھی اسم مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے یہ کتاب میں آپ نے ابھی جتنے بھی اسما پڑھے ہیں یہ سارے مرفوع پڑھے ہیں، اس کے اوپر آپ نے زبر نہیں لگائی، اس کے اینڈ پہ آپ نے زیر نہیں لگائی، اور ان سب پہ آپ نے پیش لگائی ہے، سب کو مرفوع پڑھا ہے۔ تو نارمل حالت میں کوئی بھی اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے آخر پہ اگر زیر آنی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کے آخر پہ اگر زبر آنی ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے، ایک وجہ پڑھیں گے کہ کس وجہ سے کوئی اسم مجرور ہو جاتا ہے، کہ اس کے آخر پہ زیر آ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بھی آپ سسپینس میں ہوں گے کہ کیوں کسی لفظ کے آخر پہ زیر آتی ہے۔ میں جب یہ عربی سیکھ رہا تھا تو مجھے بھی اس کا بہت سسپینس تھا، جب تک مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ تو آپ بھی امید ہے کہ سسپینس میں ہوں گے۔ اچھا دیکھتے ہیں، لڑکا گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے، اس کی ہم نے عربی بنانی ہے۔ لڑکے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیتن، البیتو، اور لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولدن یا الولدو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ان دو الفاظ کو ہم نے یہ دو الفاظ تو ہمیں پتہ ہے، ان کو ہم کیسے ارینج کریں کہ یہ آپس میں مل کے ان کا مطلب بن جائے لڑکا گھر میں ہے۔ ایک لفظ بیچ میں ایڈ کرنا پڑے گا، میں کو عربی میں کہتے ہیں فی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو ان دونوں لفظوں کے درمیان، اچھا یہ دیکھیں، گھر اردو میں گھر بعد میں آ رہا ہے، لڑکا پہلے آ رہا ہے۔ عربی میں گھر جو ہے وہ پہلے آئے گا، البیت تو پہلے آئے گا اور لڑکا بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو الولدو، الولدو اور البیتو، اس کے درمیان میں ہم فی کا اضافہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکا پہلے ہی آئے گا، میں نے جو شروع میں غلط بولا، لڑکا پہلے ہی آئے گا، الولد پہلے ہی آئے گا۔ الولد اور البیتو کے درمیان میں ہم نے فی لگا دیا ہے، میں۔ اب فی جب آئے گا، فی کے آنے سے ایک تبدیلی واقع ہوگی، وہ کیا ہوگی کہ فی کے بعد جو لفظ ہے اس کے اوپر پیش ختم ہو جائے گی اور زیر آ جائے گی۔ فی کے آنے سے اس سے اگلا جو لفظ ہے، فی کے بعد والا جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے یہ لفظ تھا مرفوع، البیتو یہ مرفوع ہے نا، لیکن جب ہم نے فی لگایا تو اب یہ ہو گیا مجرور، الولد فی البیت، الولد فی البیت۔ جی سمجھ آ گیا؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو یا نہیں؟ الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے۔ آن لائن کلاسز کی ایک یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بات نہ کرے نا آگے سے، تو جب جو کلاس میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو آواز آ رہی ہے، لیکن آن لائن والوں کو جب آگے سے جواب نہ دیں تو ہم اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ یہ ایک ریپیٹ کرنے کی ریکویسٹ چاہیے جی، ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے جملہ بنانا ہے، لڑکا گھر میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ ہے لڑکے کو کہتے ہیں الولدو، اور گھر کو کہتے ہیں البیتو، اور فی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔
اور ہم نے جملہ بنانا ہے لڑکا گھر میں ہے، تو الولد فی فی البیت. اب فی البیت، فی جو ہے نا، فی لفظ کی یہ خصوصیت ہے کہ فی کے آنے سے اس کے بعد والا لفظ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. فی کے بعد والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فی جب آیا ہے تو البیتو کو ہم مجرور بنائیں گے، اس کے نیچے زیر لے کے آئیں گے. الولد فی البیتو نہیں کہہ سکتے ہم، کہیں بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. الولد فی البیتی کہا جائے گا. جہاں بھی قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں کہ فی جہاں بھی آئے گا اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ مجرور استعمال ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، فی اللہ، فی الرسولی، فی الکتابی، فی الدینی. ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدینی، فی الدین. تو فی کے بعد جہاں بھی کوئی لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا. الولد فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے. آگے دیکھیں جی، اس کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں ہم. پینسل کتاب میں ہے. پینسل کتاب میں ہے. پینسل کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ القلم. اور کتاب، یہ کتاب ہی ہے، الکتاب. ان کے درمیان میں کون سا لفظ لگائیں گے؟ فی، یعنی میں. القلم فی الکتاب. اب اگر اس کے کتاب کے آخر پہ پیش یا زبر نہ لگا ہو، پیش یا زیر، پھر بھی آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کے آخر پہ ہم نے زیر ہی لگانی ہے. اگر یہاں اس پہ تو لگی ہوئی ہے نا، اگر نہ بھی لگی ہو، القلم فی الکتاب لکھا ہو، تو آپ کو یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ فی کے بعد جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آئے گی. القلم فی الکتابی. کیا مطلب؟ قلم کتاب میں ہے. اچھا، اب یہ جو کتاب ہے یہ تو ہو گیا مجرور. ٹھیک ہے، یہ جو فی ہے نا، فی اسے کہتے ہیں حرف جر. فی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف جر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، حرف جر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا لفظ مجرور ہو جاتا ہے، اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. حرف جر اور مجرور، اس کو ان شارٹ یہ جو ہے نا، یہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے فی الکتابی، یہ جو مرکب ہے الفاظ کا، اسے ہم ان شارٹ جار و مجرور کہہ دیتے ہیں. حرف جر کو جار کہہ دیتے ہیں، اور جو مجرور ہے وہ مجرور ہی ہے، جار و مجرور. ٹھیک ہے، فی الکتابی یہ حرف جر اور مجرور ہے، اس کو ان شارٹ جار اور مجرور کہیں گے. ایک اور حرف جر دیکھیں، کتاب میز پر ہے. پہلے تو تھا نا میں ہے، اب پر ہے. کتاب میز پر ہے. الکتاب، اور میز کو کیا کہیں گے؟ المکتب. اور پر کی کیا عربی ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آلہ. اعلی، اعلی. ٹھیک ہے، الکتاب علی المکتبی. اب دیکھیں اعلی بھی حرف جر ہے نا، حرف جر آیا تو اس کے بعد والا لفظ مکتبو تھا پہلے، اس کو مکتبی بنا دیا. ٹھیک ہے، الکتاب علی المکتبی. کتاب، کتاب میز پر ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہا ہے نا؟ جی سر. اچھا، اعلیٰ کیا ہے جی؟ اعلیٰ، اعلیٰ کیا ہوگا؟ جار. اور المکتب کیا ہوگا؟ مجرور. اچھا، آپ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ. اسمیہ. کیوں جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ الکتاب جو ہے وہ کیونکہ اس اسم میں ہے. کتاب کا نام
کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، الکتاب سے شروع ہو رہا ہے اور الکتاب اسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو جملہ اسمیہ کے کون سے دو پارٹس ہوتے ہیں، دو لازمی حصے کون سے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے؟ کن دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. بالکل، مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ الکتاب. الکتاب. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس سے مطلب شروع ہو، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اسے مبتدا کہتے ہیں. اس میں کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، تو کتاب کو مبتدا کہیں گے. اور خبر کیا ہے؟ خبر المکتبی. خبر اس میں دو الفاظ ہیں. علی المکتبی، کتاب کے بارے میں کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے؟ کتاب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ میز پر ہے، ٹھیک ہے. علی المکتبی، یہ جار اور مجرور یہ دونوں ملا کے خبر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ بات جی سمجھ سر آ آ گئی گئی. ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے رہیں کیونکہ یہ سمجھنے والی باتیں، اور سمجھ آپ بولیں گے تو مجھے پتہ لگے گا سمجھ آ رہی ہے. تو الکتاب و مبتدا اور علی المکتبی جار و مجرور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. دونوں یہ انفارمیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ علی المکتبی یہ انفارمیشن ہے. آگے دیکھیں. اچھا، 4 حروف جر ہیں جو دو تو ہم پڑھ چکے ہیں، دو اور کے میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں یہاں پہ. فی، فی کا مطلب میں ہوتا ہے. من، من کا مطلب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. من فرام، کسی جگہ سے. جیسے مثال کے طور پہ من البیتی، من البیتی گھر سے. من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے. الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. اب دیکھیں من المسجدی، یہ من ہے نا، من حرف جر ہے. جو بھی حرف جر ہو اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بعد والے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے. من المسجدی، ٹھیک ہے. من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، الی کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اور اعلیٰ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر. یہ 4 حروف جر اور بھی ہیں لیکن 4 فی الحال آپ ذہن میں رکھیں. تو جب میٹنگ اینڈ ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے اس کو جوائن کرنا ہے. ہم کتاب میں سے کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ختم کریں گے کلاس کو، ٹھیک ہے. یہ 4 حروف جر ہیں. این یاسرن. ٹھیک ہے، اور یاسر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ہوا فی الحمامی، ٹھیک ہے، وہ واش روم میں ہے. صحیح. تو اس کی آپ کریں، اس کو بتائیں ہوا کیا ہے اور فی الحمامی کیا ہے. ہوا جو ہے اس میں ضمیر ہے. جی، اور یہ اس جملے میں کیا رول پلے کر رہا ہے ہوا؟ ہوا اس کو مخاطب کر رہا ہے. مبتدا ہے، مبتدا ہے. اچھا، مبتدا ہے. جی، اور فی الحمامی جو ہے وہ خبر ہے، اور فی حرف جار ہے، فی حرف جار ہے، اور حمامی مجرور. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھیں گی جی فاطمہ شہزاد. وہ آئینہ امینہ تو، اور آمنہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. یا فل متباہو، مت باخو ہوگا. متباہی، وہ کچن میں ہے. وہ کچن میں ہے، بالکل ٹھیک. اور وہ یہاں پہ ہیا کیا ہے اور فی المطبخی کیا ہے؟ یا اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور مبتدا فی المبتغی جار مجرور. ٹھیک ہے. فی جار ہے، مطبخی مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟
دونوں خبر. خبر بنا رہے ہیں، بالکل ٹھیک. نیکسٹ پڑھیں جی فاطمہ. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. ہوا علل مکتبی، وہ میز پر ہے. اس میں ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، علل مکتبی یہ مجرور ہے، اور علا جو ہے اس میں یہ حرف جر ہے. یا یہ ایک سوال ہے کہ سوال میں واو کیوں ہے؟ تو یہ اصل میں ایک ہی بندے سے سوال کیا جا رہا ہے، اینا محمد و اینا یاسر و اینا آمنۃ. تو یہ اس لیے اس میں واو آیا ہے. اگر آپ واو نہ بھی لگائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوا والا مکتبی آپ بتا چکی ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر اس میں کیا کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے اور علل مکتبی یہ خبر ہے، اور علا جو ہے حرف جر ہے، اعلیٰ حرف جر ہے اور مکتبی مجرور ہے. مجرور. وَأَيْنَ اور سر ساتھ تو ساعتوں کا مطلب ہے گھڑی، واچ. اور گھڑی کہاں ہے؟ ہیا علی السریر، وہ اعلیٰ چرپائی سریرو کیوں ہوگا؟ اعلیٰ آیا ہے پیچھے. علی السریر وہ چرپائی پر ہے. اعلیٰ سریرو علی نہیں پڑھیں گے نا، سریری پڑھیں گے. علی السریر وہ چرپائی پر ہے. جی ٹھیک ہے. ہیا کیا ہے اور اعلیٰ اور کیا ہے اور سریری کیا ہے؟ ہیا مبتدا علی حرف جر اور سریر مجرور. سریرو پھر آپ پڑھ رہی ہیں بار بار. سریری جر ہے، حرف جر. یہاں پہ تو لکھا نظر آ رہا ہے. جہاں اگر نہ بھی لکھا ہو نا، اعلیٰ کے بعد اگر زیر نہ بھی لگی ہو تب بھی آپ نے زیر لگانی ہے، زبردستی لگانی ہے اس کے نیچے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے آپ نے خود جواب دینا ہے اپنے پاس سے. این الکتاب، جی کون جواب دے گا؟ الکتاب علی المکتبی. ٹھیک ہے. الکتاب علی المکتبی. نیکسٹ این محمد. هذا محمد فی محمد فی البیت. محمد فی البیت، اس کی جگہ محمد کی جگہ آپ ضمیر استعمال کریں. محمد فی البیت بھی ٹھیک ہے، پر ضمیر استعمال کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہوا فی ہاذا نہیں کریں گے، ہاذا تو اشارہ ہوتا ہے نا، ہم اشارہ نہیں کر رہے اس کی طرف. ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. این الساعۃ، عائشہ آپ صاحب. ہیا علی السریر. ہیا علی السریری، علی السریری نہیں پڑھیں گے. سین جو ہے نا یہ شمسی حروف میں سے ہے. یس یس علی السریر. اچھا افضل بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ افضل بھائی نہیں ہے. چلیں کون پڑھے گا؟ جو بھی کوئی بھی پڑھے، بس یہ پڑھتے جائیں جلدی سے تاکہ کلاس کو ختم کریں. پھر این یاسر. یاسر فی المسجد. یاسر فی المسجد، بالکل ٹھیک. این آمنۃ. سب کے لیے اوپن ہے جی، کوئی بھی جواب دینا چاہے دے سکتا ہے، بس جلدی سے جواب دیتے جائیں. جو جواب زیادہ دے گا، جو زیادہ پارٹیسپیٹ کرے گا اسی کا فائدہ ہوگا. ہیا فی الغرفتی، یا ٹھیک غرفہ ہے غرفتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن کون پڑھے گا؟ آمنہ فی الغرفتی. غرفہ. نمبر 3 اگین ریپیٹ کر دیں. یہ نمبر 3 کوشچن جو ہے، این الساعۃ، این الساعۃ گھڑی کہاں ہے، واچ کہاں ہے. الساعۃ علی السریر، الساعۃ فی فی الکتاب، فی البیت، فی الغرفۃ، علی المکتب، کچھ بھی آپ بنا دیں اس کو.
ٹھیک ہے ہاں جی. اب ہم پڑھے تھے یہ 6 نمبر. کیا کیا پڑھا ہے اس کو آپ نے؟ کس نے پڑھا تھا؟ فآمنة في الغرفة. ٹھیک ہے. کیا کیا مطلب ہوگا آمنہ اس کا؟ گھر میں ہے؟ کیا آمنہ گھر میں ہے؟ غرفہ کمرے میں. کمرے میں. جی جواب اس کا کیسے دیں گے؟ نام. جی ہاں. ٹھیک ہے. نام ہی فی الغرفة. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. نعم جی ہاں. ہیا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے. نیکسٹ کون پڑھے گا جی؟ میں ہی پڑھ دیتا ہوں. آیاسر فی المطبخ. آیاسر ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ کسی لفظ کو کسی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ھذا بیتن یہ ایک سمپل سینٹینس ہے. اس کو اگر ہم نے سوالیہ بنانا ہے تو ہم اس کے شروع میں کا استعمال کریں گے. ھذا بیتن. ٹھیک ہے. تو جیسے اب یاسر فی المطبخ یہ ایک سمپل سینٹینس ہے. یاسر کچن میں ہے. اگر ہم نے اس کو سوالیہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں لگا دیں گے. یاسر فی المطبخ کیا یاسر کچن میں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ دو طرح سے دیا جا سکتا ہے. یا تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ کچن میں ہے، یا ہم کہیں گے نہیں وہ کمرے میں ہے، نہیں وہ مسجد میں ہے، نہیں وہ جہاں بھی ہے وہ بتا دیں گے. تو اگر ہم نے ہاں کہنا ہے تو ہم کہیں گے نعم نعم. اور اگر ہم نے نہیں کہنا ہے تو ہم کہیں گے لا. ایاسر فی المطبخ کیا یاسر کچن میں ہے؟ لا ہوا فی المسجد نہیں وہ مسجد میں ہے. ٹھیک ہے جی. من فی الغرفتی کمرے میں کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ من فی الغرفتی کمرے میں کون ہے؟ آمنة فی الغرفة. آمنۃ فی الغرفتی. یا جیسے مطلب کچھ. ٹھیک ہے. ومن فی الحمام الولد فی الحمام. ٹھیک ہے. البنت فی الحمام. اچھا یہ لفظ جو ہے نا حمام، حمام اس میں میم کے اوپر شد بہت ضروری ہے. میم کے اوپر اگر آپ شد نہیں ڈالیں گے، اگر اسے حمام پڑھیں گے حمام، تو حمام کا مطلب ہوتا ہے کبوتر. ٹھیک ہے. حمام کبوتر، اور حمام یہ ٹوائلٹ یا واش روم. ماذا علی المکتبی میز پر کیا ہے؟ اب یہ دو الفاظ نئے پڑھے ہیں. اب ہم نے یہاں پہ ایک شروع میں آیا تھا یہ آئینہ. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور ماذا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے. ماذا علی المکتبی میز پر کیا ہے؟ الساعۃ علی المکتبی میز پر گھڑی ہے. ماذا علی السریری القط القط علی السریری بیڈ پر بلی ہے. جی آج کا لیسن کیسا لگا آپ کو؟ ایزی تھا یا مشکل تھا؟ یہ ہماری عربک کی بیس بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بیس ہماری جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنی زیادہ ہم عربی زبان کو سمجھیں گے، اور اتنا ہی زیادہ ہم ڈیپ میں جا سکیں گے. اگر ہماری بیس کمزور ہوگی تو سمجھیں کہ آگے بھی ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی اس ویک کے لیے بھی، اور آپ نے اسی طرح وقت پہ سالو کر کے ہمیں بھیج دینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جس کی فرسٹ کلاس تھی، پتہ نہیں تعارف تو میرا نہیں ہے. آپ کی فرسٹ کلاس تھی تو پچھلی کلاسیں آپ نے پتہ نہیں سنی ہے نہیں، تو ان کو آپ نے لازمی سننا ہے. ان کے بغیر آپ کی نیکسٹ کلاس نہیں، مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا.